बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा। मौसम से ही बात शुरू करेंगे और मौसम के हालात आपको पता है, परसों जो हमने स्पेल देखा बारिश का बहुत शदीद था, उससे तबाहकारियां मची। कल का दिन कुछ कदरे बेहतर था अगर हम कंपेयर करें परसों से तो, बट कराची में अभी भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। कल हमने एक स्टॉर्म भी आता देखा कराची की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन ये है कि एहतियाती तदबीर आपको बताई हुई थी। कल भी आम तातील थी, आज भी आम तातील है, उसके बावजूद भी सड़कों पर गाड़ियां नजर आ रही थीं, शहरी सड़कों पर नजर आ रहे थे। जब आपको आम तातील का ऐलान किया है हुकूमत ने, तो फिर आपको घर से बाहर निकलना नहीं बनता। आपको ये कह के थक गए हैं कि प्लीज फॉर गॉड सेक स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर्स। इफ यू आर इंडोर्स तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर ये करंट लगने के बाद ऐसे में मसला ये है कि अगर दफातर छुट्टी नहीं देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? उनको जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, कुछ दफातर ऐसे होते हैं, अस्पताल का अमला हो गया या बहुत सारे ऐसी जो ऑफिसेज होते हैं जहां पर 24 घंटे जो है वो काम होता है, तो ऐसे में लोगों को तो निकलना पड़ेगा ही। इसीलिए शायद हमने जो है वो थोड़ी ट्रैफिक भी देखी, लेकिन बार बार हम अपने नाजरीन से भी यही कह रहे हैं कि अगर तो आम तातील है, और आम तातील देने का मकसद भी बुनियादी तौर पर यही है कि आप अपने घर पर रहिए और महफूज रहिए। मौसम की हम बात कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसा कि कल भी प्रेडिक्ट किया गया था कि कल भी बारिश होगी, और जो कि हमने देखा कि हुई भी, और आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सड़कों पर पानी भी जमा हो रहा है। अब कहां कहां पानी जमा हो रहा है? कोरंगी है, मलीर है, शाह फैसल कॉलोनी है जहां पर बारिश हुई है, नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है, बफर जोन है, गुलबर्ग में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुलशन हदीद में मोबाइल कंपनी का टावर गिर गया। अब कराची में दरमियानी से मूसलाधार बारिश जो है वो अब साइन बताया ये जा रहा है कि कल रात तक जारी रह सकती है। अच्छा, गुलशन हदीद में आपने टावर का जिक्र किया, आप देखें सुरजानी के इलाके 4B में तो कश्तियां चल रही थी। बिल्कुल, कश्तियां चल पड़ी। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए घर से एम्बुलेंस तक कश्तियों में पहुंचाया जा रहा था। ये मनाजिर भी आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फिर आई चुंदरीगढ़ रोड पर हमने देखा कि सड़क और फुटपाथ का जो लेवल था वो एक ही था, मतलब फर्क खत्म हो गया था कि कहां फुटपाथ है और कहां पर सड़क है। जोड़िया बाजार से पानी की निकासी अभी तक नहीं की जा सकी। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली जो सड़क है उस पर पानी जमा हुआ है, ट्रैफिक की रवानी वहां पर मुतासिर है। बर्न्स रोड की जो फूड स्ट्रीट है वो फूड स्ट्रीट कम और वाटर स्ट्रीट अब लग रही है वहां पर, मतलब वो तालाब का मंजर पेश कर रही है फूड स्ट्रीट। मुख्तलिफ मकामात पर गटर खुले हुए हैं और खुले गटर उबल रहे हैं और नाले उबल रहे हैं, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह सिचुएशन है इस वक्त पूरे शहर की, और ये आपको मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। बस आपसे ही दरखास्त है कि घरों से अगर निकलना बहुत नागुज़ीर है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन अब कल मैंने यहां तक भी देखा कि फैमिली से लोग बाहर निकले हुए थे। तो आप लोग प्लीज घर से ना निकलें और बिजली खंभों से एहतियात करें, डोर बेल से एहतियात करें, पानी जो खड़ा हुआ स्टैंडिंग वाटर है उससे एहतियात करें, क्या पता वो इलेक्ट्रीफाइड भी हो सकता है। और साइम, इसके अलावा अगर आपके लिए बाहर जाना नागुज़ीर है ही तो कोशिश करें कि अगर आपके रास्ते में कोई अंडरपास है तो आप वहां से ना गुजरें, क्योंकि अंडरपासेस जो है वहां वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा पानी जो है वो जमा हो जाता है। अब जिस तरह से बता रहे हैं कि आई चंद्रीगढ़ रोड है, वहां पर ट्रैफिक का एक तो दबाव भी है, दूसरा ये कि सड़क और जो फुटपाथ है उसका जो फर्क है वो खत्म हो गया। सड़क कहां खत्म हो रही है और फुटपाथ कहां से शुरू हो रही है। इसी तरह बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर नालों के करीब अगर दीवार नहीं बनी हुई तो ये भी पता नहीं चल पा रहा कि सड़क कहां खत्म हो रही है और नाला कहां खत्म हो रहा है। जब 2 दिन कबल की बात है, गालिबन परसों की, जब हम ऑफिस से वापस घर जा रहे थे तो भी हमने यही सूरत हाल देखी कि नाला जो है वो ओवरफ्लो कर रहा था और उसका पानी जो है वो सारा सड़क पर आ रहा था। तो आप बहुत एहतियात करें, क्योंकि बारिश जाहिर है बारिश अच्छी लगती है, बारिश में बंदा एंजॉय भी करता है, लेकिन ये जो बारिश है ये इसमें आप बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये मॉनसून का बहुत ही ताकतवर स्पेल है। और इस स्पेल में आप कोशिश कीजिए कि आप जितना घर पर रह सकते हैं, जितना अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं वो आप रखिए, क्योंकि मनाजिर भी आप देख रहे हैं जब सड़कों पर इतना पानी जमा होगा। और अगर आपको ये लगता है कि अच्छा जी चलो आज छुट्टी है तो ऐसा करते हैं कि फैमिली के साथ निकल जाते हैं, कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, और कराची वालों के लिए जो वो पिकनिक पॉइंट है समंदर का, तो उनको ये होता है कि समंदर की जानिब रुख कर लेते हैं। लेकिन जब बारिशें हो रही होती हैं तो ऐसे में समंदर भी जो है वो बिफर जाता है और सड़कों पर इतना पानी खड़ा है, सूरत हाल इतनी खराब है, ऐसे में मेरे ख्याल से बाहर जाना जो है वो बेवकूफी होगी। और शायद आपको पता है कि ये मानसून का 7वां स्पेल है, ये लास्ट करेगा 23 अगस्त तक। 24 अगस्त की कल हमें पेशन गोई की थी मेहर साहब ने कि 24 अगस्त को भी कराची में एक बड़ा स्पेल हिट कर सकता है। अब जनाब महकमा तालीम सिंध ने आज बारिश के पेश
نظر تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز سے جاری بارشوں کے باعث محکمہ تعلیم کی جانب سے نجی اور سرکاری سکولز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج بھی کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شہری کراچی میں جاری جو حالیہ بارشیں ہیں اسپیل کی وجہ سے گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ گھروں میں رہیں گے تو ہی آپ سیف رہیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے جو سڑک دھسنے کے مناظر دیکھے، بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سڑک کے اندر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ گڑھے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سڑک دھس گئی ہے اندر۔ اچھا، وہ خاص طور پر لیاقت آباد کے قریب کی جو سڑک تھی وہ تو بالکل ابھی شاید نئی تعمیر ہوئی تھی، اور اس کے مناظر جو ہیں وہ خاصے ہی خراب ہیں۔ سڑک بالکل دھس گئی اور اس کو بند بھی کر دیا گیا کہیں، یہ بلکہ مناظر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سڑک بالکل دھس چکی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ گلیوں میں اگر آپ دیکھیں اور جو دوسری شاہراہیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ آج صبح دفتر آتے ہوئے جب وہ گڑھے دیکھ رہے تھے اتنا احتیاط کرنا پڑ رہی تھی، گڑھے اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں، اتنی زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہوئی ہے، جس طرح سے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سائن۔ لیکن یہ ہے کہ کافی سڑکوں سے نکاسی آب کر دی گئی ہے اور نکاسی آب کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ ڈی واٹرنگ پمپس اور ڈی واٹرنگ جو موٹرز ہیں وہ ہم لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں کافی جگہوں پر۔ شارع فیصل کو کل جس تیزی کے ساتھ کلیئر کیا گیا وہ قابل تعریف ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں پانی کی نکاسی ہو رہی ہے ہم ساتھ آپ کو وہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، بٹ جو سڑکیں متاثر ہیں اور جہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے ہم وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ بس آپ سے احتیاط کی ہی درخواست ہے، بائکس پر تو باہر نکلنے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر نکلنا بہت ناگزیر ہے تو پھر آپ لو لینگ ایریا سے، آپ انڈر پاسز سے اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، تو کراچی کی صورتحال کیا ہے بارش کے بعد کی مختلف علاقوں میں، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے افضل پرویز نے بھی۔ تو افضل، آپ بتائیے آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ کیا پانی کی نکاسی ممکن ہوئی ہے؟ جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو پانی کی نکاسی تو مکمل کر لی گئی ہے مرکزی سڑکوں سے، تاہم اب شہریوں کے لیے جو سب سے بڑا وبال جان بنے ہوئے بڑے بڑے گڑھے ہیں۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں یہ ضلع وسطی کا علاقہ ہے لیاقت آباد، جہاں پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 روز قبل سڑک بنی تھی۔ اس سڑک کا بڑا زور و شور سے افتتاح کیا گیا تھا، لیکن یہ 1 کلومیٹر کی پوری سڑک اب مکمل طور پر دھس اس ناکامی کو چھپانے کے حوالے سے۔ ہم ذرا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کیمرہ مین سے کہیے کہ وہ یہ مناظر ہمیں دکھائیں، کتنا یہ ایریا ہے سڑک کا، کہاں گئی سڑک، ذرا ہمیں دکھائیے۔ آپ کے عقب میں بڑے جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، بڑی ابتر صورتحال ہے سڑک کی۔ جی بالکل سائم اور صدف، یہ میں آپ کو تمام تر نظارے دکھا رہا ہوں، یہ تمام مناظر ہیں۔ یہ دور تک یہ 1 کلومیٹر کی پوری سڑک ہے، یہ تقریباً 2 کلومیٹر سڑک بنائی گئی تھی۔ 1 سال کے دوران یہ جدوجہد ہوئی، یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ ٹی ایم سی سے جب یہ سڑک بنی تو بہت زیادہ بڑا افتتاح کیا گیا تھا۔ 1 کلومیٹر کی یہ سڑک مکمل دھس چکی ہے۔ ٹی ایم سی لیاقت آباد نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے یہاں فوری طور پر دوسرے دن ہی شاول کے ذریعے اس ملبے کو ہٹا دیا۔ ناقص مٹیریل تھا جو اس میں استعمال کیا گیا۔ بارش ہوتی ٹی ایم سی جو کارکردگی تھی وہ بارش میں بہہ گئی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو جو آپ دوسرے مناظر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ہال آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ لیاقت آباد 10 نمبر ہے، جو گلشن اقبال کریم آباد سے آنے والا لنک روڈ ہے، جو شارع پاکستان کو شہری جوائن کرتے ہیں، وہاں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، سیوریج کی لائنیں دھس چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاقت آباد کے جو مکین ہیں بارش کے پانی سے پہلے بہت زیادہ تنگ تھے، بارش کے پانی کی نکاسی تو ہو گئی، اب سفری سہولت۔ افضل کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ افضل، آپ سے دوبارہ آپ کی جانب دوبارہ بھی آتے ہیں، اور میرا نام شائستہ ہے اور صدف ہماری جو ہیں وہ اینول لیوز پر ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے یہ آج مارننگ شو انور کا رخ کرتے ہیں۔ انور، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ آپ کے ارد گرد کیا سچویشن ہے؟ نکاسی آپ کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں ذرا کرنٹ سچویشن سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، اس وقت میں کراچی کے ضلع ساؤتھ کے ریڈ زون کے اندر موجود ہوں، اور ریڈ زون کے اندر اس وقت میں کھڑا ہوں سر ہدایت اللہ روڈ کے اوپر۔ میرے دائیں جانب ہے اس وقت ایم پی ہاسٹل، اور میرے بائیں جانب ہے سندھ ہائی کورٹ کی پارکنگ، اور یہ سر ہدایت اللہ روڈ میرے پس منظر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ نکاسی آپ کے کام کو مکمل نہیں کیا جا سکا، اور بنیادی طور پہ انتظامیہ اعتبار سے یہ ذمہ داری بنتی ہے ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن صدر ٹاؤن کی۔
بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مطابق یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں متعلقہ ٹاؤن کو دی گئی ہیں اور ٹاؤن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرحلے کو مکمل کریں. اور اگر ہم بات کریں اس وقت صرف اس میرے پس منظر کے اندر جو صورتحال ہے, متعدد افراد یہاں پہ گرے ہیں, ان مشکلات کا سامنا رہا ہے. اچھا انور, آپ بھی ذرا نا اپنے کیمرہ مین سے درخواست کیجیے گا کہ کب کے اور آپ کے گرد و نواز ذرا مناظر ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ اس وقت پانی کتنا جمع ہے آپ کے پیچھے سڑک پر. جی یہ مصطفیٰ مراج یہ آپ کو مناظر دکھائیں گے. اس وقت پانی کے منظر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو گاڑیاں آ رہی ہیں اور کس طرح اس وقت آپ رکشے کو دیکھیں کس طریقے سے یہ موٹر سائیکل سوار دو اسے گڑھا رہا, اس گڑھے کے اندر موٹر سائیکل سوار دیکھیں یہاں موٹر سائیکل رک چکی ہے. آج الگ صبح سے یہ سلسلہ برقرار ہے. یہاں پہ یہ موٹر سائیکل سوار کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑی کو دھکا لے کے آگے نکال سکیں. تو درجنوں افراد یہاں پر گر چکے تھے اور اس وقت بھی آپ میرے کیمرہ مین فوکس کریں گے بالکل زوم کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے موٹر سائیکل سوار سوچ رہے ہیں کس طرح نکلا جائے. گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں. یہ صورتحال صرف یہیں کی نہیں ہے. اس وقت بات کی جائے گی تو کراچی کی 62% مضافاتی اور کچی آبادیوں کے اندر اندرونی گلیوں کے اندر یہی مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. شارع فیصل کی بات کریں گے تو شارع فیصل جب میٹروپول سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ قائد آباد گلشن حدید تک جائیں تو کھنڈرات کے منظر پیش کر رہے ہیں. کئی فٹ چوڑے گڑھے وہاں پر موجود ہیں اور بارش کی شدت زیادہ تھی کہ شارع فیصل کے اطراف جو برکس لگے تھے فٹ پاتھ کے اوپر, وہ برکس یعنی آپ ایک برکس کا وزن تقریباً 1 کلو کے قریب ہوتا ہے, وہ درجنوں کی تعداد کے اندر بلکہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر شارع فیصل کے اطراف آپ کو نظر آئیں گے. یہی صورتحال کراچی کے تمام مضافاتی علاقوں کی ہے اور نکاسی آپ کا کام اس طریقے سے مکمل نہیں کیا جا سکا اور سڑکیں جو ہیں اس وقت کھنڈرات کا منظر شہر کے اندر پیش کر رہی ہیں. شہریوں کا نکلنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اب صورتحال یہ بن رہی ہے ٹاؤن ذمہ داری ڈالتا ہے کے ایم سی کے اوپر, کے ایم سی ٹاؤن ذمہ داری ڈالتی ہے کلک کے اوپر, کلک ذمہ داری ڈالتی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اوپر. تو الزامات کے سلسلے کے دوران کراچی کے شہری اس وقت اذیت ناک صورتحال سے دو چار ہیں. بالکل شہری اذیت ناک صورتحال سے دو چار ہیں اس وقت. انور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک تو سڑک پر پانی کھڑا ہوا ہے, دوسرا سڑک پہ اتنے گڑھے بھی پڑے ہوئے ہیں. افضل آپ کی جانب آئیں گے, جو یہ بارش ہوئی اس سب میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن جو ٹاؤنز ہیں جو یو سیز ہیں ان میں دوسری جماعتوں کا اسٹیک بھی ہے. گلی محلوں کی ذمہ داری تو ٹاؤنز اور جو یو سی کے چیئرمینز ہیں ان کی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, اس میں ایم کیو ایم ہو گئی, اس میں پی ٹی آئی ہو گئی, ان پر کوئی بات نہیں کر رہا. وہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ جی صدف, اگر دیکھا جائے تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت 106 مرکزی سڑکیں آتی ہیں جو پچھلی بارشوں میں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوئی تھی, لیکن اس بار جو حالیہ موسلادھار بارش ہوئی ہے اس میں ان بارشوں کے دوران سڑکوں کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن جو اندرونی گلیاں ہیں, جس طرح میں ابھی موجود ہوں, یہ لیاقت آباد سے اندرونی گلی آتی ہے, یہ وہاں کے مناظر ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندرونی گلیاں یہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے, کروڑوں روپے کا بجٹ لیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ سوئی گیس کمپنی کی جانب سے جو لائنیں بچھائی گئی تھی وہ 8 مہینے ہو چکے ہیں. اس کے حوالے سے روڈ کٹنگ کی چارجز بھی وصول کیے گئے, لیکن اندرونی گلیاں بھی نہ بن سکی اور جو اندرونی گلیوں کے ساتھ ساتھ جو گلیوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں وہ ابھی تک نہیں بن سکی. بنائی گئی تھی ان کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا, وہ تمام سڑک ابھی اندرونی گلیوں کی اگر ہم سائم صدف بات کریں تو وہاں بہت برا حال ہے. جب بلدیاتی نظام آیا ٹاؤن چیئرمینوں کی جانب سے ایک بھی گلی نہیں بنائی گئی. اب وہ گلیوں کو بنانے کے حوالے سے دیکھا جائے پیور استعمال ہوتے ہیں, پیور سستے ہیں. اگر روڈ کارپیٹنگ دیکھی جائے تو یہ مہنگی پڑتی ہے. اگر اسی طرح سے کی جاتی ہے گلیوں کی, اور بلدیاتی جب الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پرائرٹی ہوتی تھی کہ چھوٹی بڑی گلیاں پکی کی جاتی تھی سیمنٹ کے ذریعے اور روڈ کے بنائے جاتے تھے. لیکن اب یہ تمام تر جو نظام تھا یہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. ٹاؤن چیئرمینوں کی جانب سے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا مکمل استعمال نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھر کی دہلیز سے نکلتے ہیں تو اس وقت کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہی ہوتی ہے. پانی ابھی بھی جمع ہے اور جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں, لوگ اذیت میں مبتلا ہیں. ٹاؤن چیئرمینوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ تمام تر الزامات بلدیہ عظمیٰ کراچی پر لگا دیتی ہے, جبکہ تمام تر ذمہ داری اندرونی طور پر گلیوں کی ٹاؤن چیئرمینوں کی. الزامات تو خیر ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں, لیکن کیا کوئی سڑکوں پر نکلتا ہوا نظر آیا؟ جی بالکل صدف, اگر دیکھا جائے تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر رابطے ایک دوسرے سے ہو
اور تب تمام تر صورتحال کے حوالے سے چین ورک ہو، ٹیم ورک ہو. محکمہ KMC کے عملہ تو نظر آیا، میئر کراچی تمام تر دن بھر اور رات بھر سڑکوں پر موجود رہے، لیکن ہم نے ٹاؤن چیئرمینوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہوں یا جہاں ان مقامات پہ موجود ہو. نشیبی علاقے ہیں، پانی کی نکاسی کے حوالے سے ان کا عملہ کہیں موجود ہو، لیکن ہمیں ابھی تک نہ تو ٹاؤن چیئرمین نظر آئے نہ وائس چیئرمین نظر آئے. بالکل اس وقت کوئی ٹاؤن چیئرمین اور UC کا عملہ نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ افضل پرویز اور انور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب یہ سچویشن ہے اس وقت سندھ حکومت تنقید کا نشانہ بنایا جائے، لیکن جو چھوٹی گلیاں جو ٹاؤنز ہیں وہاں پر اتنا پانی کھڑا ہے، درخت گرے ہوئے وہاں پر، اور وہاں پر ہمیں ٹاؤن چیئرمین اور UC عملہ نظر نہیں آ رہا. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں، مل کر ایک پیج پر آ کر عوام کی بہتری کے لیے شہر کو بہتر بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے، خاص طور پر اس شدید موسم کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائم. اور کراچی میں بارش نے جس طرح سے شہر کو ڈبو دیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. مسائل سے لڑنے کی بجائے جو کراچی کی نمائندہ جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. MQM پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر سخت بیانات دے رہے ہیں، الزامات ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں. MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومتی اقدامات نے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے رکھ دیا ہے. فاروق ستار صاحب نے ایک دو دن پہلے میئر مرتضی وہاب صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا، اب انہوں نے کراچی کو آفت زدہ کر دیا ہے، قرار دے دیا. تو ذرا آپ کو سنواتے ہیں فاروق ستار صاحب نے کیا کہا. آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کریں، صرف چیف منسٹر کو فون کر کے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی ہے، انہیں بھی فون کر کے حوصلہ دینا ہوگا. بھائی ہمارے گورنر نے علی امین کنڈاپور کو فون کیا، لیکن ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا. کراچی رین افیکٹیز پیکج ہے کوئی؟ کہاں ہے حکومت سندھ؟ کراچی کو تم نے سندھ سے الگ کر دیا ہے. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، حکومت ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں. چلیں جی، تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے سینئر صوبائی وزیر سندھ شجیل میمن صاحب نے. بہت شکریہ شجیل صاحب فور جوائننگ باخبر سویرا. شجیل صاحب، مسائل سے لڑنے کی بجائے کراچی کی نمائندہ جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، کیوں ہم موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ایک پیج پر آ کر نہیں لڑ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں نے کہا آپ نے جو اپنے سوال میں جواب دے دیا ہے، اب باقی کا جواب بنتا نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں، اور پاکستان جو ہے اس کا کلائمیٹ چینج جس وجہ سے ہو رہا ہے اس میں اس کا حصہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت سفر وہ پاکستان کر رہا ہے. اس وقت جو چاروں صوبوں میں جو برساتی صورتحال ہے، اور خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں، سندھ میں زیادہ تباہ کن برساتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں 400 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں. ہم سب کو اس کا افسوس بھی ہے، اور ہم سب کو ان چیلنجز کو فیل کرنا چاہیے کہ جی اب ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب کلائمیٹ، اب جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ہمیں کس طرح لے کے جا رہی ہے. تو موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی آئندہ کی پالیسیز بنانی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے پورا وے آف لیونگ بنانا ہے. آئندہ جو گھر بننے ہیں تو آپ دیکھیں گے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف طریقے سے گھر بنتے ہیں. کہیں جہاں جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ الگ ہوتے ہیں، یہاں پہ الگ ہوتا ہے، شہری علاقے الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ اب آپ نے اپنے بہیویئر میں، آپ کو اپنے پورے اسٹائل میں چینج کرنا پڑے گا. حکومتوں کو بھی اب اپنی، جو پہلے شروع میں اگر ہمارے اسٹارم ڈرین واٹر جو ہے وہ اگر کم کیپیسٹی میں کے لیے ڈیزائن ہوئے تھے، اب ہمیں بڑی کیپیسٹی میں ڈیزائن کرنے پڑیں گے. نئی جو بھی ہماری چیزیں بننی ہیں وہ اسی طریقے سے ہونی ہے. تو پورا اپنے ایک بہیویئر چینج پورے پاکستان میں آنا ہے. تو ہم اس کو دیکھیں کہ ایک طرف اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز جن کو بہت برے طریقے سے عوام نے مسترد کیا، اس کے ڈر اور خوف سے ہی بلدیاتی انتخابات میں MQM نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، جن کے پاس وہ ایک سیٹ پہ بھی وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی الیکشن لڑنے کی، اور ابھی بھی جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. تو اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کر صرف اور صرف یہ کہ جی کرٹیسزم، بڑا کرٹیسزم کرتی رہے اور وہ ٹیکٹیکلی کہیں بھی نظر نہ آئے، صرف فوٹو سیشن کے لیے ایک جگہ پہ کھڑے ہو، تو خیر وی ڈونٹ بلیم دیم. انہوں نے اپنا کام کرنا، ہم نے اپنا کام کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ یس ایک بہت بڑی برسات، طوفانی برساتیں ہوئی، لیکن کیا طوفانی برساتیں ہوئی تو حکومت سڑکوں پہ تھی یا حکومت گھروں پہ تھی؟ حکومت 100% سڑکوں پہ تھی. حکومت کی پوری مشینری سڑکوں پہ تھی.
کراچی میں لوکل گورنمنٹ منسٹر سڑک پہ تھے, میئر کراچی سڑک پہ تھے, چیف منسٹر سڑک پہ تھے, منسٹر سڑک پہ تھے, تمام ڈسٹرکٹ کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, پوری اسسٹنٹ کمشنر, پوری انتظامیہ, واٹر بورڈ, کے ایم سی, ڈی ایم سی, مختلف جو ٹاؤن ناظمین ہیں چاہے وہ مختلف پارٹیوں کے تھے وہ بھی سڑکوں پہ تھے. تو مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے تو ہمیں اس کو چیلنج اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور اگر اس میں ہماری کوئی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں تو ان کوتاہیوں کو ہمیں دور کر کے آگے کے لیے ان احتیاطوں کو بھی بتا جائے. ذرا اتنی بڑی بارش تھی, یہ اسٹارم ڈرین واٹر جو تھے یہ سارے کلین تھے. کل بھی ہم جب شہر کے دورے پہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تھے تو آپ کے تمام رپورٹر دیکھ رہے تھے کہ نالے بالکل صاف تھے اور نالوں سے پانی نکل رہا. اگر وہ نالے صاف نہیں کیے جاتے پہلے, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہو جاتا. لیکن وہ سارے پریکاشن میجرز وہ لیے گئے تھے. لیکن ڈیفینیٹلی اب ویسے 10-15 سال میں بارش اس طرح ہوتی ہے, اب انفارچونیٹلی 15 سال میں 2 مرتبہ اس طرح کی بارش ہے اور 3 مرتبہ اس طرح کی بارش ہے. اب ہمیں اپنے اس کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی کہ اب ہمارے پاس وہ روٹین کی بارشیں نہیں ہوں گی. اب ہمارے پاس جب بھی ہوں گی تو بہت بڑے پرابلم کے ساتھ چیزیں ہوں گی, تو ہمیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اچھا شرجیل صاحب, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے, اس پر سندھ حکومت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی, میں نہیں سمجھتا اس وقت ایسی کوئی سچویشن ہے. ڈیفینیٹلی یس, وہ چند گھنٹے بہت تکلیف دہ تھے, وہ بہت پریشان کن تھے, اور اس پہ ہم نے کہی, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم اس کو نکالنے دیں, وقت پہ پانی نکلے گا. اور ڈی واٹرنگ پمپس لگے ہوئے ہیں, ڈی واٹرنگ مشین لگی, جہاں انڈر پاسز تھے وہاں پہ آپ نے خود فوٹیج دکھایا کہ مشینری لگی ہوئی ہے نا, 4 لوگ کام کر رہے ہیں. تو اب ذرا اس کے بعد بہت بڑا چیلنج میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس بارشوں کے بعد سڑکوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ بری حالت ہوگی. سڑکیں جو ہے وہ خراب ہوں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جہاں پہ جو گاڑیاں گرنے کے واقعات ہوئے ہیں, بائکس گرنے کے واقعات ہوئے, کیوں ہیں؟ اس پانی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ روڈ کٹنگ ہو جاتے ہیں. روڈ کٹنگ پہ حکومت بہت دفعہ کہہ چکی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو, کے الیکٹرک کو, سوئی گیس کو, باقی پہ روڈ کٹنگ کے بدلے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اب اس میں اس روڈ کٹنگ کے بعد اور ان ساری سچویشنز کے بعد یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ سڑکیں بنانی ہوں گی. تو ڈیفینیٹلی حکومت کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. جیسے یہ بارشیں ختم ہوں گی تو یہ شرجیل صاحب, اسی سے متعلق میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا. پچھلی جون جولائی کے بعد حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اب اگر کیا نام ہے سڑکیں خراب ہوں گی بارشوں کے بعد تو انجینئرز اور ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی جائے گی, کیونکہ ان کی سڑکوں کی کارپیٹنگ ہوئی تھی, وہ دوبارہ سے رینوویٹ ہوئی تھیں. تو اب بارش تو ہو کے چلی جائے گی, لیکن جو سڑکیں دھسی ہیں, جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں, جو بہہ گئی ہیں سڑکیں, انجینئرز اور ٹھیکیداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں میرے 2 چیزیں ہیں نا. ایک چیز یہ ہے کہ ایک جینوئنلی سڑک بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, پانی کے فلو کی وجہ سے یا جو پانی کے بسا وجہ سے. ایک ہے جو روڈ کٹنگ کی ہے. تو ڈیفینیٹلی جہاں اگر کسی کی کوتاہی ہوگی تو اس کو نہیں بخشا جائے گا, کوئی بھی ہو. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اور جنرلی میں نے بتایا کہ زیادہ تر واقعات جو ہیں, میں نے پوری اس کی تصاویر دیکھی, ہم نے اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا. کل بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک خاص میٹنگ کی اور چیف منسٹر صاحب نے ساری جب ان کو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ دیکھ رہے تھے, زیادہ واقعات روڈ کٹنگ کی وجہ سے ہوئے. اچھا شرجیل صاحب, میئر کراچی یہ کہہ رہے تھے کہ بارشوں کے بعد جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ان کو کہیں گے کہ سڑکیں ٹھیک کروائیں, اگر ایسا نہ کیا تو دوسرا آپشن استعمال کریں گے. تو سر وہ دوسرا آپشن پھر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں صاحب ذرا انہوں نے کہا ان کے ذہن میں کوئی ہوتا ہے کوئی دوسری بات ہو, لیکن وہ تو دوسرا آپشن یہ ہو کہ وہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم ٹاؤن آدمی کو بولیں گے آپ بنائے, ورنہ دوسرا آپشن ہے کہ ہم بنا لیں گے. وہ صاحب اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی ان کا مقصد کیا ہے. لیکن اس بارشوں میں میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پولیٹیکلی سب نے کام کیا ہے. وہ جو ان کے ٹاؤن سے وہ لوگ کام کر رہے تھے, جو ہمارا ایریا تھا, جو مطلب جہاں پہ ہمارے پیپلز پارٹی ٹائم اناؤنسمنٹ تھے, اب انہوں نے کام کیا. میں کسی بھی بلیم گیم پہ نہیں جاؤں گا, سب نے کام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو ظاہر ہے اس کے بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے قیمتی جانیں بھی گئی ہیں, الیکٹرک کرنٹ کی قیمتی جانیں گئی ہیں, لیکن اس کو بخوبی سے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا. سب اتھارٹیز نے اپنا کام کیا ہے. میں کہوں گا سب نے کام کیا, ساری انتظامیہ نے کام کیا ہے. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا کوئی ایشو ہوگا,
اس کو کور کرنے میں کافی حد تک شجیل صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج تھا اور اس میں ہم سب نے مل کر اس چیلنج کے ساتھ لڑنا ہے. اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ ڈی واٹرنگ کا عمل کہاں کہاں پر مکمل ہو چکا ہے اور کہاں پر بھی چل رہا ہے؟ سر یہ جتنی بھی مین آرٹریز ہیں وہ ساری کلیئر ہیں. اچھا اب جو لو لائن ایریاز ہیں وہاں پہ جہاں جہاں پانی پھنسا ہوا ہے وہاں پہ ڈی واٹرنگ کے لیے باؤزرز ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں, پانی جہاں سے جب بھی بارش ہوتی ہے نا, پانی نکالنے کا واحد ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نیچرل ڈرینز جو ہوتے ہیں. وہ نیچرل ڈرینز جو ہیں وہ بالکل صاف تھے اور انہوں نے ٹائم لیا اور وہ سارے کلیئر ہوئے. سیکنڈ ایشو ہے کہ جی اب جو لو لائن ایریاز ہیں جہاں پہ جو نیچرل ڈرین کے ذریعے پانی نہیں نکل سکتا, وہاں پی ڈی ایم اے کے, وہاں پہ واٹر بورڈ کے, وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کے سارے جو ہیں وہ موجود ہیں. ڈی واٹرنگ پمپس بھی موجود ہیں اور واٹر باؤزرز بھی موجود ہیں. تو واٹر باؤزرز اور پمپس کے ذریعے پانی کو نکال ہو رہی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شجیل بیمن صاحب, آپ نے باخبر سے وقت نکالا اور اس وقت مختلف جو مین شاہراہیں ہیں, جو آرٹریز ہیں, وہاں پر شہر کی ڈی واٹرنگ کا عمل جاری ہے واٹر باؤزر سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لو لائنگ ایریاز ہیں, جو ہائی ایریاز ہیں, وہاں سے تو پانی کی جو نکاسی ہے وہ نالوں کے تھرو ہو رہی ہے, لیکن جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ واٹر باؤزرز موجود ہیں, ڈی واٹرنگ موٹرز موجود ہیں جہاں سے پانی کو نکالا جا رہا ہے, پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, تو موسم کی آگے صورتحال کیا رہے گی, اسی پر بات کرنے کے لیے ڈی جی میٹ جو ہے انجم نذیر زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر کیا پریڈکٹ کریں گے آگے کراچی میں موسم کیسا رہنے والا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر کی اگر بات کی جائے تو موسم کیسا رہے گا؟ جی بہت شکریہ. یہ ڈی جی نہیں ڈی ڈی ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ. سیکنڈلی یہ کہ آج کراچی میں بالکل اگین ایک دفعہ بارش کے امکانات ہیں. گزشتہ رات بھی کراچی کے کئی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی, جس میں اورنگی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 111 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, اور یہ سلسلہ آج بھی بعد از دوپہر جاری رہ سکتا ہے. اور اس میں بھی توقع ہے کہ چند مقامات پر شدید موسلادھار بارش ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کے خدشات ہو سکتے ہیں. تاہم آج کا دن جو ہے کراچی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سندھ کے جو بقایا اضلاع ہیں, جس میں حیدرآباد, میرپور خاص, سانگڑ, نواب شاہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی آج بارش کے امکانات موجود ہیں. تاہم کل سے یہ سلسلہ جو ہے ویک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا انجم صاحب, کل سے یہ سلسلہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا. 24 اگست کی بھی کوئی پیشن گوئی ہے, وہ کیا پریڈکشن ہے؟ 24 اگست کو ایک بڑا شدید سپیل کراچی کو ہٹ کر سکتا ہے. دیکھیں یہی کنٹینیوٹی ہے جس کے بارے میں پہلے تصور یہ کیا جا رہا تھا یہ 24 تاریخ تک چلے گا. تاہم اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں یا آج صبح کے جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں, اس کے حساب سے امید یہی ہے کہ یہ 23 تک جو ہے وہ اپنا اثر کمپلیٹ کر لے گا. اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ 2 سے 3 دن کے گیپ کے بعد ایک اور سلسلہ جو ہے وہ سندھ کو متاثر کرنے جائے. یہ جو 7واں اسپیل ہے یہ 23 تک ختم ہو جائے گا اور پھر 2 سے 3 دن بعد جو ہے وہ 8واں اسپیل شروع ہو جائے گا, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. اچھا انجم صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح سے کل جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کل کے دن زیادہ بارش ہوگی شاید پرسوں کی نسبت سے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بارش کا جو اسپیل جو تھا وہ بہت زیادہ اس طرح سے سیویئر نہیں تھا. آج کی رین کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, آج کی رین فال کا جو اب تک کا جو اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ پرسوں والے اسپیل سے کم اور کل والے سے زیادہ ہوگی. پرسوں والے سے کم اور کل والے سے زیادہ آج متوقع ہے. یہ آپ کراچی کی بات کریں, سندھ کے مختلف اضلاع کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں ہمیں, جو اندرون سندھ کے حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کر دیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہوگی آج. جی سندھ کے بھی جو دوسرے اضلاع ہیں جس میں ٹھٹھا, بدین, سجاول, تھرپارکر, اس کے ساتھ حیدرآباد, ٹنڈو لیار, ٹنڈو محمد خان, میرپور خاص, سانگڑ, شہید بینظیر آباد, ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ وقفے سے موسلادھار بارش کے امکانات موجود ہیں. بلکہ میرپور خاص اور سانگڑ کے کچھ علاقوں میں تو ابھی بارش سٹارٹ بھی ہو چکی ہے ہلکی پھلکی. یعنی انجم صاحب جو طاقتور سلسلہ تھا وہ آج شام تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے, خصوصاً اگر میں کراچی کی بات کروں تو آج شام تک, آج رات تک جو ہے اس سلسلے کا امپیکٹ کراچی پہ برقرار رہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کل سے انشاءاللہ تعالی زندگی جو ہے وہ معمول پر آ جائے گی اور جو معاملات ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے کافی حد تک.
انشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. انجم نذیر زیغم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب آج بھی بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, پرسوں سے کم بارش ہوگی لیکن کل سے جو ہے وہ زیادہ بارش ہوگی. تو اس صورتحال میں بھی جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ لازمی کریں. رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا. جناب حیدرآباد میں بھی مونسون سیزن کی طوفانی برسات نے جو شہر ہے اس کا جو حال ہے وہ خاصا خراب بھی کر دیا ہے. شہر میں 2 دن سے وقفے سے بارش بھی جاری ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے اشوک شرما سے جانتے ہیں اس بارے میں. اشوک اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں. جی, حیدرآباد میں وقفے سے 2 روز بارش ہوئی ہے. آج تیسرا روز ہے. گزشتہ روز جو تیز موسلادھار بارش ہوئی تھی اس کو 10 گھنٹے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, لیکن تاحال حیدرآباد شہر سے نکاسی آب کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے, جس کے باعث نہ صرف شہر کے نشیبی علاقے بلکہ مختلف شاہراہیں اور سڑکیں بھی تاحال ہمیں بارش کے پانی کی زد میں نظر آ رہی ہیں. قاسم آباد کی جو مختلف وحدت کالونی ہے, پیون کالونی سمیت کئی علاقے تاحال پانی کی زد میں ہیں. اسی طرح حیدرآباد سٹی میں بھی ٹنڈو یوسف, ٹنڈو آگا سمیت کئی قدیمی علاقے جو ہیں وہ بھی بارش کے پانی کی زد میں ہیں. اگر ہم بازاروں اور مارکیٹوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہمیں پانی نظر آ رہا ہے. حیدرآباد کی جو شہباز بلڈنگ جو ہے مین سرکاری دفاتر کا مرکز ہے, وہاں پر بھی پانی اس وقت جمع ہے. اسی طرح حیدرآباد کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی بارش کے پانی کی زد میں, چاروں طرف ہمیں بارش کا پانی جمع نظر آ رہا ہے. تو جناب یہ آپ حیدرآباد سے بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں. جل تھل ایک ہوا ہے, دریائیں سڑکیں جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. یو اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور جناب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں ہونے والی حالیہ بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ابھی ہم نے آپ کو سڑکوں کے مناظر دکھائے, شائستہ آپ کو بتا رہی تھی لیاقت آباد والی سڑک آپ نے دیکھی کیسے دھسی ہوئی تھی. ابھی نیو افتتاح ہوا, اس کا افتتاح ہوا تھا, کارپیٹنگ ہوئی تھی, رینوویشن ہوئی تھی, لیکن کیونکہ بارش اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہوئی کہ سڑکوں نے برداشت نہیں کیا, نہ ٹریفک لوڈ نہ بارش کی, کیونکہ پانی کھڑا ہو گیا, نکاسی نہ ہو سکی زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوور آل کتنا نقصان ہوا ہے کراچی شہر کا. ہم نے دیکھا کہ دفاتر, یونیورسٹیز, کالجز جانے والے طلباء کئی گھنٹوں بعد اپنے گھروں کو پہنچے, اور کچھ تو ایسے تھے جو اپنے دفاتر میں ہی رہ گئے. ہمارے دفتر کا کتنا عملہ, لائک 50% جو شفٹ تھی وہ ایوننگ والی, وہ ساری دفتر میں ہی رہی. اب یہ اشارہ فیصل کے مناظر بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ ساتھ کرتے رہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا مونسون سپیل سے قبل یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا کہ نالوں کی صفائی ہو چکی ہے, کچرا نکال لیا گیا ہے. سیلابی صورتحال پر تمام تر ہمیں اب جو تھی وہ انسٹرکشنز دی گئی تھی. بٹ دین اگین بارش آپ یہ دیکھیں کہ ایوریج, اگر میں آپ کو ایوریج بتاؤں تو ایوریج 200 ملی میٹر کراچی کے مختلف علاقوں کا, اگر میں ایوریج بتاؤں 200 ملی میٹر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. سائم بہت زیادہ بارش ہوئی, اور ظاہر ہے جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی تو پھر آئے گا, اور جب زیادہ پانی آئے گا تو پھر صورتحال ایسی ہمیں دکھائی دے گی بھی ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی خاصی متحرک تھی, اور سب جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے, اور بر وقت جو ہے وہ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ جو نکاسی آب کا جو معاملہ ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے. اور جب ہم اگلے دن واپس بھی آئے آفس تو سڑکیں ہمیں کافی حد تک کلیئر ملی تھی, صاف ملی. اور آج بھی جب ہم آفس آ رہے تھے تو سڑکیں کافی حد تک صاف ہو چکی تھی. مگر جب بارش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر obviously اس وقت تو پانی جمع ہو ہی جاتا ہے. اور نہ صرف پاکستان میں سائم, اگر آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی صورتحال دیکھ لیں, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پانی تو obviously سڑکوں پر جمع ہو ہی جاتا ہے. اسی کو ہم ہیوی رین فال کہتے ہیں کہ جب تھوڑے ٹائم میں زیادہ بارش ہو جائے. اب آپ دیکھیں اگر 1-2 گھنٹے کے اندر 170 ملی میٹر بارش ہو جائے گی تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ دین اگین ہم جب اگلے دن ہم جب سڑکوں پر تھے, یہ صفائی کا عملہ صفائی کر رہا تھا, نالوں کی صفائی ہوئی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو مین شاہراہیں تھیں وہ کلیئر تھیں. شاہراہ فیصل کو تو شام تک ہی کلیئر کروا لیا گیا تھا, مین شاہراہیں کلیئر تھی. ہاں جی, جو باقی آرٹریز تھیں, جو ٹاؤنز تھے, جو گلیاں تھیں چھوٹی, وہاں پر پانی کھڑا تھا. اور جہاں پر کھڑا ہے وہاں پہ آپ کو بتا بھی رہے ابھی بھی جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پر ڈی واٹرنگ کا کام چل رہا ہے. باؤزرز ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے سڑکوں پر کھڑے ہوئے, ڈی واٹرنگ پمپس لگے ہوئے تھے ہر جگہ پر. اب ایسا اسٹرکچر ہے نا کراچی کا کہ جو لو لائنگ ایریاز وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جو اپر ایریاز ہیں وہاں سے نالوں کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے. تو یہ جو آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں, کافی کوئکلی جو تھی وہ ڈی واٹرنگ کا عمل کیا گیا, اور سڑکوں کی جو پانی تھا اس کو نکاس میں اس کو عملہ جو تھا وہ لگا ہوا تھا, اور تمام تر پانی کو نکاسی کر رہا تھا, یقینی بنا رہا تھا. بٹ دین اگین ابھی بھی جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے ہی ہے. اور آج پھر کیونکہ بارش کی پریڈکشن ہے تو ہم اپنے ناظرین سے, اپنے دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. عام تعطیل کا اعلان بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا جن لوگوں نے دفتر جانا ہے تو وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں اور احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دفاتر کی جانب جائیں. اور اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, اگر آپ دفتر میں موجود ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ جب تک بارش رک نہیں جاتی تب تک جو ہے وہ آپ اپنے آفس میں ہی موجود ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تیز تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ خاصی خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی کوشش کریں کہ جو بجلی کے پوائنٹس ہیں یا جو کھمبے ہیں ان سے بھی آپ دور رہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کر رہے تھے تمام تر صورتحال پہ. سر ذرا بتائیے گا کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اور جتنی بارش ہم نے دیکھی, اگر میں ایوریج بات کروں کہ 200 ملی میٹر تھی, کافی علاقوں میں 170, 175, 178 ریکارڈ کی گئی. تو جس طریقے سے اب نکاسی آب ہو رہی ہے, اگلے دن ہم نے دیکھا کہ سڑکیں کافی حد تک کلیئر کر دی گئی تھیں. تو یہ انفراسٹرکچر جو تھا, یہ ذرا ہمیں تھوڑا سسٹم کے بارے میں بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز دس سسٹم ورکس. یہ ڈی واٹرنگ کیسے ہوتی ہے, سکشن پمپس کیا ہوتی ہیں, موٹرز کیا ہوتی ہیں, باؤزرز کیا ہوتے ہیں, نالے کتنے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے نالوں کی, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے سب سے پہلے تو کراچی کے سسٹم کو سمجھنے کی جگہ کراچی کو سمجھیے. کراچی اس وقت کوئی 750 اسکوائر کلومیٹر پر ایک کانکریٹ کا جنگل ہے. جو قدرتی ندی نالے ہوا کرتے تھے ان کو 1938 سے لے کے آج تک ہم کھا پی گئے. ٹھیک ہے, جو نیچرل ڈرینیج ہونی چاہیے تھی. اچھا, یہ کراچی جو ہے ایک ریگستانی شہر تھا, انگریز نے ڈیولپ کیا پورٹ سٹی کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس کی چونکہ وہ ایک ریگستان تھا, پانی آتا تھا, پانی سمندر میں چلا جاتا تھا. مگر اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ ہم نے اوور دی ایئرز اتنی کنسٹرکشن کر دی, سڑکیں بنا دی, ندی نالے انکروچ کر دیے, راستے بند ہو گئے. تو کراچی سے پانی کی ڈرینیج کا سسٹم لٹرلی ختم ہو گیا ہے. اچھا, اب دیکھیے اس صورتحال میں ہونا کیا چاہیے. دیکھیے ایک تو سویج کا سسٹم ہے کراچی کا. ٹھیک ہے, سویج کے سسٹم میں برساتی پانی کبھی نہیں الاؤ کیا جانا چاہیے. لوگ مین ہول کورز کھول دیتے ہیں, سارے شہر کی پلاسٹک کی جو بیگز ہوتے ہیں, جو لکڑیاں ہوتی ہیں, ڈیبریز ہوتی ہیں, وہ جا کے آپ کے سویج سسٹم کو بھی چوک کر دیتے ہیں. سویج سسٹم کے لیے پوری دنیا میں ایک سیپریٹ نظام ہوتا ہے جس کو وہ اسٹارم واٹر ڈرین سسٹم یا برساتی نالوں کا سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ٹیکنیکل پرابلم کے ٹیکنیکل سولوشنز ہوتے ہیں. کراچی کے لیے بھی وہ سولوشنز اویلیبل ہیں. آپ نے شارع فیصل دیکھا, شارع فیصل کہ جی وہ 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا, 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جہاں پہ کھڑا تھا اس سے 1.5 کلومیٹر ایئرپورٹ کی طرف یا 1.5 کلومیٹر اگر آپ صدر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر 6 انچ پانی تھا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع فیصل بجائے ایک پراپر گریڈینٹ یا سلوپ کے ساتھ آنے کے, وہ بیسکلی جو ہے آ رہی ہے, اب کہیں پر گڈھا ہے, مطلب وہ نظر تو نہیں آتا آنکھ سے. ٹھیک ہے, اگر آپ 10 کلومیٹر میں, 8 کلومیٹر میں یا 4 کلومیٹر میں 4 فٹ نیچے چلا گیا تو عام آدمی کو تو نہیں محسوس ہوتا. ٹھیک ہے, کراچی جیسے شارع فیصل کی ہم بات کر رہے ہیں, شارع فیصل کے دونوں طرف سروس روڈز ہیں, ان کے اندر کراچی کے لیے اسٹارم واٹر ڈرینز بننی چاہیے. ان کو کور کر دیں, ان پہ وہ سروس روڈز کے طور پہ چلتی رہیں گی. نیچے جو ہے پانی کلیکٹ کرنے کا آپ 8-8, 10-10 فٹ گہرا, آپ 20 فٹ چوڑا نالا بنا سکتے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے وسائل چاہیے. کراچی کو وسائل کوئی دینے کو تیار نہیں, لعنت دینے کو تو تیار ہے معذرت کے ساتھ, مگر وسائل دینے کو تیار نہیں. تو جب تک ارباب اقتدار اس ملک کے, اس صوبے کے, کراچی کے ٹیکنیکل پرابلمز کو دیکھ کے, جب تک آپ سکشن پمپ سے کیا نکال لیں گے؟ آپ پمپ کتنا کروڑوں گیلن پانی آ رہا ہے, اس کو آپ 5000 گیلن فی گھنٹہ کے پمپ سے نکالنے کی کوشش کریں, کیا ہوگا؟ اسی طرح سے آپ کے انڈر پاسز ہیں, انڈر پاسز جو ہیں وہ بارش ہوئی بھر گئے. جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کیا کہ فہیم بھائی ہم نے اتنا اچھا سسٹم یہ کلفٹن نے انڈر پاس کے نہیں لگایا تھا, مگر وہ بارش آئی, وہ آ کے
पूरा भर गया, क्या करें? मैंने कहा भाई सबसे पहले तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सदर और सोल्जर बाजार से पानी बह के क्लिफ्टन फ्लाईओवर के अंडरपास के अंदर आ रहा है। अच्छा फहीम एक साहब ये कहिएगा, क्या मैं ठीक समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो बरसाती नाले होते हैं वो अलग होते हैं, सीवरेज नाले अलग होते हैं, और कराची में जो ये पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वो इस वजह से है कि बरसाती जो नाले हैं और सीवरेज के जो नाले हैं उनमें फर्क खत्म हो गया? देखिए किसी एक सतह पे आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बरसाती नाले जो बच गए हैं, चाहे वो सोल्जर बाजार नाला हो, चाहे वो मंजूर कॉलोनी, पिचर, टेनरी, उनमें सुवेज चल रहा है, ठीक है? इसमें सुवेज नहीं चलना चाहिए। सुवेज की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और बरसाती नालों का जो स्लोप होता है वो कम होता है। सुवेज लाइन में सुवेज चलना चाहिए, बरसाती नालों में पानी चलना चाहिए, वो होना चाहिए। और जो बरसाती नाले खत्म हो गए, जो बिल्डअप एरिया बन गया है, एक बात को समझने की जरूरत है। कराची में जब बारिश होती है वो पानी सिर्फ कराची का नहीं होता, कोहिस्तान से, लांगेजी से, दूर दूर से, यानी कि 50-50, 60-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से जो बरसाती पानी का रेला है वो कराची की तरफ आता है, क्योंकि कराची समंदर के किनारे पे है। तो आप हमारे यहाँ ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और अच्छे शहरी होने का सबूत हमने इसी टाइम पे देना है। फहीम साहब ये कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत पे, हुकूमत ऑपोजिशन पे, सूबाई हुकूमत जो है वो लोकल बॉडीज पे डालती है, लोकल बॉडी, हमें एक मुसलसल एक ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन देखिए एक्चुअल जो है वो खमियाजा आवाम भुगत रही है। सर ये कहिएगा कि हल क्या है? हर साल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है बारिशों का स्पेल। देखिए हर साल बारिशों का सिस्टम शिद्दत इख्तियार करेगा। यू आर सब्जेक्टेड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये चीजें होंगी, ठीक है? मसला ये है कि अब 2 मिनट के लिए कराची छोड़ दीजिए, आप मुंबई के इस वक्त इंडियन चैनल्स देखिए, मुंबई में कराची से बुरा हाल है, मगर वहां पर कोई मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गाली नहीं दे रहा। वो ये बात कर रहे हैं कि ये मसाइल हल कैसे होंगे। हमारा कलेक्टिव मसला है। मसला क्या है? ना हमारे वजीर बल्दियात मौजूदा या साबिक, ना हमारे मेयर, नाजिम, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदा या साबिक, इस बात का इदराक नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। और जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्लान नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये कतई नहीं कहता कि कराची को आप वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500 अरब डॉलर की ग्रांट लें और ये कर दें। आप सिस्टमैटिकली कर सकते हो। वन लाइनर पूछें कि इस मसले का हल क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मसले का हल पॉलिटिकल है, इस मसले का हल टेक्निकल है। जब तक पॉलिटिकल लोग टेक्निकल लोगों के साथ बैठ के इस मसले को पहले समझेंगे नहीं, अपने वसाइल को मापेंगे नहीं और उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट, और कराची के शहरियों को ये पता होना चाहिए कि कराची एक फ्लैट शहर है, रेगिस्तानी शहर है, इसमें बारिश आएगी, पानी खड़ा होगा। हमारे हुक्मरानों का मसला को जिम्मेदारी ये है कि वो इस पानी को की निकासी का जरिया बनाएं, प्लान करें, और चाहे अगले 5 साल में, 10 साल में उसको कंप्लीट करें, मगर करें ना। आज वो एफर्ट नजर नहीं आता कि जिसके अंदर कोई ये कहे कि यार ये मसला जो है ये ऐसे करके हल होगा। ऐसा को मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। राइट। बहुत शुक्रिया फहीम जमान साहब, और बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, एनालाइज करके हमें बताया और मसले का हल भी बताया। कराची हमारा शहर है, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना चाहिए इसके मसाइल के हल के लिए, और हम आवाम को उन तमाम सियासी जमातों का साथ देना चाहिए। हमारा शहर है, रोशनियों का शहर है, जितनी शहर की आबादी इतने दुनिया में मुल्क होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साइम। अब हम कराची की बात कर रहे थे, तो अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद की क्या सूरत हाल रही, आबी रैलों के बाद की क्या सिचुएशन रही, इस पर बात करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। फराज मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। सर, फराज मुगल साहब से भी बात करेंगे। यहाँ पर हम जरा छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आके उनसे रब्ता करेंगे और आपको तमाम सिचुएशन बताएंगे। स्टे राइट देयर विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची के मौसम के बारे में। कराची में जो बारिश हो रही है उसके हवाले से अब रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तो गुजर गया है, लेकिन हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। घर हैं, बाजार हैं, गांव हैं, वो सब उजड़ गए हैं। 400 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि लोग जाबाक हुए हैं। दर्जनों अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें सवाबी में बादल फटने के बाद से लापता अफराद की तलाश भी कर रही हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि जो सड़कों की सूरत हाल है वो भी खासी तबाह हाल है। सड़कों की तबाही की वजह से जो इमदादी काम है, इमदादी सरगर्मियाँ हैं, जो राशन पहुँचाना है या जो वहाँ पर मशीनरी पहुँचानी है, उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बल्कि बिजली का निज़ाम भी जो है वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर बात कर लेते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल से। बहुत शुक्रिया फराज, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बताइएगा, सैलाब तो गुजर गया है, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है? केपी की अगर बात की जाए ओवरऑल, कितने लोग इस वक्त लापता हैं, कितने लोग मलबे तले दबे हुए हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पूरा सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है। अब भी आज की जो सूरत हाल है, डेरा इस्मान खान, ज़िला टांग और दीगर अजला में अभी भी सैलाबी सूरत हाल है। जहाँ तक बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही जो हुई है वो बुनेर और सवाबी के अंदर हुई है, जो कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़ये में हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये ऑपरेशन 3 मराहिल के ऊपर मुश्तमिल था। पहला रेस्क्यू रिस्पॉन्ड हमने किया और पहले ही रोज़ हमने तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया और जिसकी वजह से 5000 कीमती जानों को हमने महफूज किया, जिसमें सैकड़ों लोग इसमें लुकमा अजल बने, शहीद हुए। लेकिन उसके बाद क्राउड बर्स्ट जब सवाबी में हुआ तो इंतहाई अफसोसनाक कि वहाँ पर 28 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए। और इसी तरह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर 2 दिन तक मुसलसल जारी रहा और तमाम तर लोगों को हमने वहाँ से रिकवर किया। जो शहीद हो चुके थे, मलबे के नीचे आ गए थे, तो उनको हमने निकाला और उसके बाद हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन। ऐसी इत्तलात हैं कि कुछ लोग मलबे तले अभी भी दबे हो सकते हैं, कुछ लोग लापता हैं, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्राउड बर्स्ट मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हुआ। जहाँ तक सवाबी की बात है तो सवाबी का ऑपरेशन इस वक्त वाइंड अप हो चुका है। तमाम तर मलबे के नीचे दबे हुए लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अब रिहेबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लोगों की बहाली का ज़िंदगियाँ, क्योंकि बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं, तो हम अब उनको एक तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरा उनको दोबारा से घर बना कर दे रहे हैं। इसी तरह जो बुनेर में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है सबसे ज़्यादा, तो अभी भी वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो हैं लापता हैं। हम उम्मीद तो इसी तरह कर रहे हैं कि जिस तरह लोग सैलाब के दिनों में चले गए थे दूसरे शहरों की तरफ, तो हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग भी शायद दूसरे शहरों में हों, लेकिन हम पूरे इलाकों को अभी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है। पूरे गाँवों के गाँव तबाह हो चुके हैं। बड़े बड़े पत्थर के नीचे अभी भी लोग फंसे हुए हैं। हमारा दिन रात 24 घंटों का पिछले 6-7 रोज से ये ऑपरेशन फराज, बिल्कुल आपने कहा कि बड़े बड़े पत्थर थे। जब हमने मनाजिर भी देखे, जब आबी रेला आया तो वो बिल्कुल ट्रक के साइज के बड़े बड़े पत्थर थे, उससे भी बड़े पत्थर थे जो वो लेके आया। मकामी अफराद हथौड़ियों के साथ वो पत्थर हटा रहे थे। अब उसके पत्थरों के मलबे के नीचे अफराद इस वक्त दबे हुए हैं, वो अफराद लापता हैं, पूरा खानदान दबा हुआ है। केपी हुकूमत ये कह रही थी कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे या हम विफाक की मदद नहीं लेंगे, फिर ऐसा क्यों? तो उस पे तो मशीनरी चाहिए ना, आपको हैवी मशीनरी चाहिए, लिफ्टर्स चाहिए। देखा जाए तो सबसे पहले जो वज़ीर आला साहब का एक बयान जो है, जिसमें वज़ीर आला साहब ने बताया है कि हमें न वफाक की इमदाद चाहिए ना पंजाब की चाहिए इमदाद, तो बेसिकली ये बात वज़ीर आला साहब ने क्यों की है? क्यों की? 5 रोज गुजर गए थे सैलाब को। बार बार मरियम बीबी भी ये कह रही थी कि हम इमदादी टीमें आपको भेजेंगे, हम आपको इमदाद भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम आपको इमदाद भेजेंगे। तो 5 दिन गुजरने के बाद इन्होंने कोई इमदाद नहीं भेजी। और क्योंकि हमारा पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी काम कर रही थी, रेस्क्यू के जवान पिछले 5 रोज़ तक सोए तक नहीं थे। 4-5 रोज़ तो
بالکل سوئن اسٹیل کام ہی کام کر رہے، بڑی مافر مقدار میں ہم نے مشینری تمام تر ڈپارٹمنٹس کی ان علاقوں میں لگائی، اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ہمیں پرائیویٹ مشینری دی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب آپ ہی جاتے ہیں یہاں پر دال چاول لے آتے ہیں. دیکھیں فراز صاحب بات یہ ہے کہ بات صرف مشینری کی حد تک تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. راشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ بہتر ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ امداد دیں گے لیکن انہوں نے امداد نہیں دی 5 دن تک، چلیں آپ کو امداد کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو تو امداد کی ضرورت ہے نا سر. دیکھیں ہم نے تو کہا موسٹ ویلکم، آئیں تو صحیح نا. کیا میرے لوگوں کو، میری خیبر پختونخوا کی عوام کو، کیا وہ پرائم منسٹر کے دال چاول کے لیے ہمارے فراز میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر قطع کلامی کی معذرت، لوگوں کے پورے گھر بہہ گئے ہیں، لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو راشن نہیں ہے. اس وقت میں اس ڈیسپریٹ سچویشن میں دال چاول بھی غنیمت ہے. الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہر علاقے میں ہمارا جو پکا ہوا کھانا ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس کے ساتھ جو باقی جو سامان ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں. ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر ہماری ایکسیس نہ پورے تمام جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں سر وہ کس طریقے سے آپ ہٹائیں گے وہاں سے؟ وہاں کہیں نہ کہیں تو آپ کو مشینری کی ضرورت ہوگی، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ کافی ہیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے؟ سر صرف ایک شہر نہیں ہے نا، آپ نے خود بتایا کہ 9 اضلاع ہیں، ثوابی ہے، بنیر ہے، پھر جو پیر بابا کا علاقہ ہے وہاں پر ہم نے اتنی خراب صورتحال دیکھی. کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس ساری سچویشن کو کوپ اپ کر سکے؟ دیکھیں ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہے یکجا قوم ہونے کا بات کر رہی ہے ہم. دیکھیں 5 دن جب وزیر اعلیٰ کا بیان آیا 5 دن تک کوئی امداد نہیں ہوئی. آج دن تک وفاق کی جانب سے، صوبوں کی جانب سے کوئی مشینری، کوئی ریسکیو کے اہلکار، ہم نے باقاعدہ لیٹر کیے، ان کو ٹی ویز پر بیٹھ کر پیغام دیا کہ آپ نے اگر تعاون کرنا ہے آپ راشن نہ بھجوائیں، آپ اپنی مشینری بھجوائیں، ریسکیو کے اہلکار بھجوائیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کے بالکل ٹچ ہی پنجاب کا صوبہ ہے. پنجاب کے اگر ریسکیو کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے، ریسکیو کی مشینری آ جاتی، ہم ایک قوم بن کر. لیکن سر جب وزیر اعلیٰ یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وفاق کی نہ پنجاب کی، تو پھر وفاق یا پنجاب پھر اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ میری بات سنیں. 5 دن کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے آفیشیل لیٹرز کی ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ٹی وی پر اسکرین پر بات کی گئی ہے، اس کے بعد میں نے کئی پروگرامات میں یہی بات کی ہے کہ اگر پنجاب ایک بہن بھائی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو آئے، موسٹ ویلکم، وہ کام کرے. اس کے بعد سرکاری طور پر ہم نے لیٹر کیے ہیں کہ آئیں آپ حصہ لیں. اب حصہ جب نہیں لیں گے تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنے وسائل تو ہیں نا کہ ہم اپنے لوگوں کے مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکتے. چلیں اب آپ بتائیں، اب آپ یہ بتا دیں پھر فراز صاحب کہ بحالی کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کے کے پی کے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کتنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا ہے؟ اور جو ملبے تلے آپ نے بتایا بنیر میں کافی افراد اس وقت بھی دبے ہوئے ہیں، ان کو کب تک ریسکیو کر لیا جائے گا؟ لاشیں کب تک نکالی جائیں گی مکمل؟ الحمدللہ کہ ہمارے آپریشن کا انشاءاللہ آج آخری روز ہو رہا ہے، کیونکہ تمام تر متاثرین کو ہم نے ایک تو محفوظ مقامات پر لے گئے تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں جو لوگ تھے ان کو ہم نے شیلٹرز ہومز میں شفٹ کیا، اور کچھ رشتہ داروں کے گھروں میں جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں ان کو پراپر ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن کا آج وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے ہوگا کہ تمام تر ملبے کو آج ہم کلیئر کر لیں گے. اچھا سر، لیکن جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر تو ختم نہیں ہو جائے گا نا؟ اب اتنے سارے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شیلٹر ہومز میں منتقل کیا ہے، لیکن ساری زندگی تو وہ شیلٹر ہومز میں نہیں گزار سکتے. ظاہر ہے ان کے لیے کوئی گھر کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، ان کو کوئی جگہ جو ان کی جگہ تباہ ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے کیا پلانز ہیں کے پی گورنمنٹ کے پاس؟ الحمدللہ کہ خیبر پختونخوا ایک عوامی یہاں پر وزیر اعلیٰ علی ڈاپور کی شکل میں اور عمران خان کی یہاں پر حکومت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح طور پر احکامات پوری حکومت کو دیے ہیں، اور اس وقت ہماری حکومت پوری کام کر رہی ہے کہ جس کا جتنا نقصان ہوا 100% ازالہ حکومت، چاہے
ایگریکلچر میں ہوا ہے، چاہے لائف سٹاک میں ہوا ہے، چاہے مکانات گرے ہیں، دکانیں گرے ہیں. تو ہم اس وقت جس سٹیج سے گزر رہے ہیں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو ہم چھت پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے پراپر ابھی جس علاقوں میں سیلابی صورتحال پیش آئی ہے، یہ جہاں سے سیلاب گزرا ہے، تو ان گاؤں کو، ان گھروں کو وہاں سے ہم خالی کر کے محفوظ مقامات کے اوپر ہم جو جگہ اگر سرکاری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر آپ سیکشن 4 لگا کر ان جگہوں کو خریدیں، لوگوں کو پراپر گھر بنا کر دیں، اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جتنے بھی متاثر ہیں، یہ صرف بنیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی گھر گرا ہے، دکان گری ہے، کسی کی مویشی کا نقصان ہوا ہے، تو تمام عوام کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان، وہ سرکاری اعلان یا سیاسی اعلان نہیں ہے، یہ علی امین گنڈا پور کا اعلان ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ چلیں ہم اس کا فالو اپ بھی رکھیں گے اور آپ سے وقت فوقتاً اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے اور اپنے عوام کو بھی باخبر رکھیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ فراز مغل صاحب باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے بھی جتنا بھی ہو سکے ڈونیٹ کریں کے پی کے عوام کے لیے، کے پی کے لوگوں کے لیے، بنیر ثوابی کے لیے. اینڈ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کلین اپ یور کلوزٹس. وہ چیز ڈونیٹ کرنی ہے آپ نے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بالکل. اب بھمبر آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں. مختلف علاقوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے. مسلسل بارش کے سبب ہم نے دیکھا کہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری بھی ہے. متعدد سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں اور بعض مقامات پر راستے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بحال کر دیے گئے ہیں. اب صورتحال بیسیکلی وہاں پر ہے کیا، یہ جانتے ہیں. راجہ محسن حبیب ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. بتائیے راجہ محسن حبیب. ہم اس وقت موجود ہیں بھمبر آزاد کشمیر میں اور بات کرتے چلے حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں کی. تو بھمبر آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، اور بعض مقامات پر محکمہ شراعت کے عملے نے فوری رابطہ سڑکوں کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. اسی طرح بات کرتا چلوں تحصیل برنالہ کی سب سے بڑی یونین کونسل ملوٹ کا بینسا، وہاں پر 11 کلومیٹر جو رابطہ سڑک ہے وہ جگہ جگہ سے لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بعض مقامات پر جو ہے وہ رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں. اسی طرح بات کرتا چلوں برنالہ آزاد کشمیر کی، تو وہاں کے متعدد جو رابطہ سڑکیں ہیں جو لنکس سڑکیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں، اور وہاں کے علاقہ مکینوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. لوگ جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ اور زیادہ تر یہاں پر پہاڑ ہیں، اور اس آبادی کو جو ہے وہ شدید خطرات لاحق ہیں کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کے جو خدشات ہیں وہ بھی برقرار ہیں. لوگ جو ہے ندی نالوں کے قریب بچے، لکڑی پکڑنے پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گیا. دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ بھی برقرار ہے، اور بارشوں کا جو سلسلہ وقفے سے اسی طرح محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ جاری رہے گا. جی تو جناب یہ تمام تر موسمی صورتحال تھی. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اب ملک کے سیاسی منظرنامے کے اوپر. ایک طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات، اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ایک رہنما ایک بیان دیتا ہے، دوسرا رہنما کانٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. ایک رہنما ایک بیان دیتا ہے، دوسرا رہنما اس کی تردید کر دیتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم فرشتے نہیں تھے، لیکن اب بس ہو جانا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. مگر اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس بیان پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی جانب سے کوئی معذرت نامہ جاری نہیں کیا گیا، کوئی معافی نہیں مانگی گئی. تحریک انصاف کا موقف وہی ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف تھا، اور وہ ہمیشہ جو اپنا موقف پیش کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی آج بھی اسی موقف پر قائم ہے، اور جو یہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جو بیان دیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی کی جانب سے معذرت کی جا رہی ہے، معذرت کا تاثر جا رہا ہے، تو یہ کسی بھی طور درست نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم خان سواتی کو نامزد کیا گیا ہے. اس پر وفاقی وزیر اعلیٰ ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی اپوزیشن لیڈر بننے کا اہل نہیں. اچھا، یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو نشستیں خالی ہوئی تھیں اب ان کے نام بھی وہاں پر آ گئے ہیں جو وہاں پر رہنما ہونے چاہیے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے. اچھا چلیں جی، بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. امیر مقام صاحب بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ
کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ 9 میں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم فرشتے نہیں تھے، اب بس ہو جانا چاہیے. ساتھ ہی پی ٹی آئی نے اس بیان کی وضاحت کر دی اور یہ کہا کہ یہ کسی قسم کی معافی نہیں ہے. یہ کیا سیاسی حکمت عملی تھی؟ تو المیہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی ایک لیڈر ہے، نہ کوئی ایک سٹانس ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. کئی مختلف بیان، اس کی بہنوں کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کی سیکرٹری جنرل کا دوسرا آتا ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس کی تیسری سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کے پارلیمنٹیرین کی، یا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسی دن آپ نے میری اسپیچ سنی ہوگی کہ یا ان کی ایک ہی سٹانس ہوتی ہے، ان کی پروونشل گورنمنٹ کی دوسری، ان کی چیف منسٹر کا اور سٹانس ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی کنفیوزنگ صورتحال ہے کہ اگر وہی کسی کے ساتھ اتھارٹی ہو، کسی کے ساتھ اختیار ہو اور اس کا ایک ترجمان ہو تو وہ سب کے لیے اچھی بات کرتے ہیں، ٹھیک بات کرتے ہیں، مگر ساری سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ایک مختلف سی سچویشن ہے. امیر مقام صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بیان دیا، کیا وہ بیان ایسا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس پر وضاحت کرنا پڑی؟ نہیں، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جن لوگوں نے اب یا پی ٹی آئی کس کو کہتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں تو اگر بیرسٹر گوہر اس کا چیئرمین ہے تو اس کو پی ٹی آئی کہنا چاہیے، یا تو اس کو وہی چیئرمینی سے ہٹانا چاہیے. اگر نہیں وہ چیئرمین ہے عمران کی جگہ تو پھر اس کے بیان کو پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ مان لینا چاہیے. مگر وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں وہی بھی نہیں ہے، برائے نام عہدے سب کے ساتھ ہے اور نیچے سے ہر ایک کی اپنی ایک سٹانس ہے. تو اس بات کی نفی کرانا، اگر بیرسٹر گوہر نے ریئلٹی اور سچ بولا اور حقیقت کی بات کی، یہ کوئی 9 مئی کو نہ ماننا اپنی غلطی، یہ تو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ 9 مئی کو کیا کیا ہوا ہے. ہم اس کے ساری پوری قوم اس کی گواہ جو کچھ دیکھ لیا، جرنیل کو گھروں کے اندر کو گھسنا، قائد اعظم کی گھر کے دوسرے، میرا کے بی سے تعلق ہے، ٹول پلازے، وہی ریڈیو پاکستان کا بلڈنگ جلانا، کیا کیا یہ مختلف چیزیں لوگوں کو کیا کیا یہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. تو اسی طرح چیزوں کو ایڈمٹ نہ کرانا یہ ایک اور زیادتی ہے. وہ پھر اپنے ایجنڈے کی اور اپنے سوچ کے جو دوسرے لوگ کہتے ہیں تو وہی سوچ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے اچھا کیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے. تو یہ افسوس کی بات ہے. یہ کہیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میثاق معیشت یا پھر ملکی استحکام کے بجائے اگر پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتی ہے تو پھر اسی پر آ جائیں. یہ آپ کو کیا یہی موقف ہے پارٹی کا؟ نہیں، مطلب ہے کہ یہ بھی ایک المیہ ہے. بات تو یہ مذاکرات کی کرتے ہیں، مگر جب نیشنل ایشوز آتے ہیں اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ آئے اس پر بیٹھ جائے بات کرے تو پھر اسے بھاگ جاتے. اگر وہی آپ کو نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے یاد ہے، اسمبلی میں جو دہشت گردی پر بات ہوئی تھی جس میں آرمی کی بھی پوری لیڈرشپ تھی، سارے لوگ تھے، تو رات سے 2 بجے تک یہ مان گئے، اپنے مقررین کے نام بھی دیے کہ فلا فلا بندہ بولے گا، تجاویز دیں گے، وہی بات کریں گے، اور پھر صبح سویرے کہتا ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے. دوسرے نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز ہو تو ہم تو اس کو بار بار کہتے ہیں، وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی بات کرتے تو وہ تو ہماری کسی بس کی بات نہیں، وہ تو کورٹ کے عدالتوں کا کام. سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا بھی چاہیے. امیر مقام صاحب، اچھا یہ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ نامزد کرتے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا، اگر محمود خان اچکزئی نامزد ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اسمبلی میں؟ میں تو نا یہ ایک اور مذاق اور اپنے نان سیریس نے اس کو دوبارہ شو کر دیا. یہ جو کچھ ہوا، اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس کو نہیں مانتے جو پی ٹی آئی کے ہے، فار ایگزامپل بیرسٹر گوہر کی بات، تو دوسرے محمود خان اچکزئی کو
کدھر سے مانے گا کہ ایک سیٹ کے ساتھ وہی سے آئے تو ان کو مانے گا کس طرح؟ یہ سوال یہ تو ایک اور مذاق بنا دیا، اپوزیشن لیڈر سے بھی مذاق بنا دیا اور یہ میسج بھی دے دیا کہ ہماری اتنی پارٹی میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس پر عمران خان یقین کرے، ٹرسٹ کرے. تو پھر تو ان سب پر عدم اعتماد کر دیا، سب پر عدم اعتماد کیا اور ایک سیٹ والا بندہ لے آیا. میرے قابل احترام ہے، میں بھی پختون ہوں، وہ بھی ہے، اور میں اس کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، مگر اس کے ویوز اور اس کے وہی خیالات سب کے سامنے، پاکستان کے بارے اور اس ملک کے بارے وہ سب کے سامنے. تو دوبارہ ایک اور میسج دینا کہ روز بروز وہ آ جائے اور یہ تقریریں کرتے رہے. یہ جو آپ نے 9 مئی والے باتیں کیے، اسی ٹائپ کی باتیں اور ڈیبیٹ چلتا رہے. تو میں نے کہا یہ تو ایک اور اپنے نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا اور اپنے پوری پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا. امیر مقام صاحب، آپ کی قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. تو جناب یہ تھی تمام تر سیاسی صورتحال. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب تھوڑا ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر باتیں شروع کرتے ہیں. لائٹر نوٹ تو نہیں، ویسے بڑی مجھے تھوڑا برا مجھے لگا کیونکہ میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے ہمیں بہت محبت تھی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، ہمارے ملک سے ان کا تعلق نہیں تھا لیکن ہم بڑے ہوتے ہوئے سنس گروئنگ اپ وی سو ہم، کیونکہ ان کے اندر جو انسانیت کا جذبہ تھا، جس طریقے سے وہ جسٹس سسٹم پر بلیو کرتے تھے. اب میں بات کر رہا ہوں جج فرینک کیپریو کی، جو کہ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. اب اگر آپ ان کی شکل دیکھیے تو آپ کو یہ یاد بھی آ گئے ہوں گے، ایک پروگرام آتا تھا کارٹ اینڈ پروویڈنس، اس میں ان کے جو منصفانہ جو فیصلے تھے، جس طریقے سے یہ بچوں کو اپنی ڈیسک پر بلا کے ان کو حق کر لیتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، اولڈ ایج پیپل کے ساتھ بہت نائس تھے. ہی واز آلسو نون ایز دی نائسسٹ جج ان دی ورلڈ. ٹیچرز کے لیے بڑی رسپیکٹ تھی. اگر کوئی استاد آتا تھا کورٹ روم کے اندر تو بڑا اس کو کافی ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے، سزاؤں کو کم کر دیتے تھے، کافی چیزوں کے اندر ٹکٹس کے جرمانے کم کر دیتے تھے، خود جرمانے کے پیسے بھی دیتے تھے یا پھر اس کے لیے وہ فنڈنگ بھی کروا دیتے تھے. تو یہ اس طرح کے ان کے تمام تر خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے ان کے تمام تر یہ طریقے تھے. بالکل، تو یہ ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ جو کہ انسانیت کی جسے کہتے ہیں وہ ایک عظیم مثال ہوتے ہیں، جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں، انسانوں کی قدر کرتے ہیں. اور کیا ہی شاندار مناظر ابھی ہم نے دیکھے اور کتنے ہی خوبصورت انسان تھے جو کہ بیمار تھے کافی عرصے سے. 88 برس کی عمر میں فرینک کیپری جو ہے وہ روڈز آئلینڈ میں انتقال کر گئے. اور ایسے لوگوں کا جو جانا ہے وہ یقیناً سب کو سوگوار کرتا ہے. یہاں ہم پاکستان میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ہم جب ان کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو جب ہم ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا جانا جو ہے وہ اس پر ہم دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھلائے جا سکتے. اور کیوں نہیں بھلائے جا سکتے؟ کیونکہ یہ اپنی لائف ٹائم میں انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر کے گئے ہوتے ہیں. ان کی تو بہت خدمات ہیں جسٹس سسٹم میں. ہمیشہ جج کو یاد رکھا جائے گا، جج کیپریو کو، اور جو ان کی خدمات تھیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے اس تمام سٹوری سے، یہی مورل ہے کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. جو آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی ایجنسی میں، آپ جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کریں، کمیونٹی لیول پہ ایک دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کام آئیں. کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے. اور یقیناً فرینک کیپریو کو دنیا یاد رکھے گی. ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب بہت ہو گئی موسم کی بات اور بہت ہو گئی سیاست کی بھی بات، لیکن مسئلہ آج کل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ غذا بھی خالص نہیں ہے اور ماحول بھی اچھا نہیں ہے. ہر دوسرا شخص جو ہے وہ بالوں اور جلد کے مسائل سے پریشان ہے. خاص طور پر خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں، پمپل نکل آیا ہے. اور مرد حضرات کی جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سائم؟ کہ جو بال ہیں وہ گر رہے ہیں یا بال روکھے ہو گئے ہیں، بال خراب ہو رہے ہیں، گنج پن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر خشکی ہو جاتی ہے بالوں میں. اسی حوالے سے بہت سارے ٹوٹکے اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک پہ، کبھی انسٹاگرام پہ ہمیں بہت سارے ٹوٹکے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے جو ٹوٹکے ہیں وہ نہ کسی سے پوچھتے ہیں، طبی ماہرین سے مشورہ بھی نہیں کرتے، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اپناتے رہتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی اور وہ اس ٹوٹکے میں شامل ہوتی ہے اور ہم وہ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہمیں نقصان ہوتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک تھوڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ پانی والا ایشو بھی ہے. یہاں پر بورنگ والا پانی بھی ہے، کھارا پانی جسے آپ کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں کی ہیلتھ اتنی ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے. اور نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کے بال بھی تھن ہونے لگ جاتے ہیں اور بال گرنے بھی لگ جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر کاشف، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور آپ کا تو بڑا اچھا جانتے بھی ہیں ڈاکٹر
ڈاکٹر کاشف کو. تو ڈاکٹر کاشف سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر کاشف ہم بات کرتے ہیں بالوں پہ, اور جو خاص طور پر جو اس وقت ماحول چل رہا ہے, رین فال بھی ہے, ہیومیڈیٹی بھی ہے, کیا کرنا چاہیے اپنے بالوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ بارش کا سیزن ہے, ویدر بہت زیادہ ہیومڈ بھی ہے اور بہت زیادہ ہے, تو اس میں ڈینڈرف ہونا بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. ڈینڈرف آپ کے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں. ایک چیز ضرور خیال رکھیں, آف کورس بارش میں سب کا دل چاہتا ہے نہانے کا, میں بھی جاتا ہوں باہر نہانے, تو آپ کو یہ کیپ پہن لیجیے یا سم تھنگ لائک دیٹ جو پروٹیکٹ کرے آپ کے بالوں کو سن جو رین واٹر سے. رین واٹر از ناٹ ویری پیور, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو پروٹیکشن از ویری امپورٹنٹ. دوسرے کہ آپ کا ڈائٹ, جیسے آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے میں اپنے پرسکرپشن لکھتا ہوں چقندر, کلیجی, ساگ, لوبیا, دالیں, دہی, دودھ. یہ مجھے یاد ہو گیا کہ یہ آپ کا ہیئر فوڈ ہے, اس کو اپنی عادت بنا لیجیے. مطلب میک اٹ اے ہیبٹ کہ آپ کوئی بھی کھانا دہی کے بغیر نہیں کھائیں گے. آپ سیلڈس کا استعمال زیادہ کریں. میں بھی کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں تو پہلے میں سیلڈ آرڈر کرتا ہوں, اس کے ساتھ سائڈ پہ آپ مٹن, بیف, واٹ ایور آپ کھانا چاہیں, لیکن آپ نے سیلڈ کو مین چیز بنایا تو آپ کے بالوں کے لیے بے انتہا مفید ہے, خاص طور پہ ساگ. اگر آپ کو یاد ہوگا پاپائی دا سیلر ایک آتا تھا, اسپینچ کھا کر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اٹس فل آف آئرن, اٹس گڈ فار یور ہیئر. تو بیسکلی کراچی میں آپ نے بالکل صحیح کہا, پانی خراب ہے, آلودگی ہے. بلکہ اب میں پیشنٹس کو بڑی آسان ترکیب بتاتا ہوں کہ بالٹی میں پانی نکالیں اور تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیا کریں, ٹھیک ہے. پھٹکری ڈالنے سے گندگی بیٹھ جاتی ہے, 10 منٹ بعد نا وہ گندا پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو 3/4 ایریا سے یعنی جو نہانے کے لیے بھی جو پانی استعمال کرتے ہیں تو پہلے اس کو بالٹی میں نکال کے پھٹکری ڈال دیں. آپ کو پتہ ہے میم, اب وہی پرانا, ہم سب پرانے اس میں جا رہے ہیں, وچ ور سو رائٹ. نانی دادی جو پکڑے ہوئے بالوں میں تیل لگاتی تھیں اور جو ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں, دیٹ واز ایکچولی رائٹ. وہ ہمیں بالوں کا اسکیلپ کا سرکولیشن بڑھاتا ہے, آئل آپ کی ہیئر کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن آف کورس والی بات ہے, اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, گلوبل وارمنگ ہوگی, تو آپ کو رائٹ ٹائپ آف ہیئر, اگر میں آپ کو جو ہیئر ٹریٹمنٹ دوں گا وہ آپ کا ڈفرینٹ ہوگا, آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. آپ دونوں کے ہیئر ٹائپ الگ ہے, جینڈر الگ ہے, لائف اسٹائل الگ ہے, تو اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں, وائٹامن ضرور کھائیے. وائٹامن جس کے اندر آئرن ضرور ہو, اس کے اندر فولیٹ ہو, سیلینیم اور زنک. بالوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں گا, بالوں کا بڑا پرابلم ہے آج کل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو آئلنگ کرنا پسند نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پروٹین ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں, ہم کوئی ماسک لگا لیتے ہیں, ہم شیمپوز چینج کرتے رہتے ہیں, پھر ان شیمپوز میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے کیمیکلز ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہوتا ہے جیسے یہ بھی جو ویدر ہے جو کہ تھوڑا سا گرم ہے اور تھوڑا سا رینی ہے, آج کل کوکونٹ آئل از ریلی گڈ. کوکونٹ آئل کو آپ ملائیں, ہم کو بیٹا میتھاسون کراچی کے ویدر کو سوٹ بھی کرتا ہے, بالکل سوٹ کرتا ہے. سردیوں میں سرسوں کا تیل, دیٹ از ریلی گڈ فار یور ہیئر. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ فوراً آپ ہمیں رپورٹ کریں جیسے آپ کے بال تھن ہوں یا بال ڈرائی ہوں, کیونکہ آپ کا واٹر انٹیک بھی بہت ضروری ہے. ملک, یوگرٹ, یہ بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی آج کل جیسے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر نکل جاتے ہیں بارش میں, سبھی نکلتے ہیں, میں تو کیپ پہن لیتا ہوں, ایک وہ جو سرجیکل کیپ آتا ہے وہ پہلے آپ کے بال پروٹیکٹڈ رہے. سوئمنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں, کلورین سے آپ کے بال خراب ہو جاتے ہیں. پھر اسٹریسز ہیں, ہم لوگ پہ بہت زیادہ ہمارا ایکسپوجر ہے ٹو سن لائٹ, ادر تھنگس, ہماری ڈائٹ ویسی بھی ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئی بالوں کی بات. اب آپ ذرا آ جاتے ہیں اسکن کے اوپر. اسکن کی کیئر کے لیے, اسکن ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے واٹ شوڈ وی ڈو؟ پہلا چیز ہے, پمپلز کے لیے بھی پلیز. پہلی چیز تو ہے نیور لیو ہوم وداؤٹ اے سن بلاک. سن بلاک از لائک اے پروٹیکشن بلاک جو آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے گا. ابھی لوگ کہیں گے آج کے تو موسم میں سن لائٹ نہیں ہے, نہیں, جو سن لائٹ آپ کو پتہ ہے رین کے بیچ میں آتی ہے, بہت تیز آتی ہے, دیٹس ویری بیڈ فار یور اسکن. لیکن بعض اوقات سن بلاک بہت آئلی ہوتے ہیں. دیٹس رائٹ. اس کے اندر آپ کو صحیح ڈرمیٹولوجسٹ میرے پاس آنا ہے تاکہ آپ کی اسکن کے لحاظ سے میں دوں, کیونکہ آپ کو میں ڈیفینیٹلی واٹر بیسڈ دوں گا. واٹر بیسڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر بیسکلی ہوتا ہے آپ کی اسکن ڈرائی نہیں ہوتی, چپ چپ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دوں, سن بلاک لگایا صبح دوپہر, جو لوگ شام میں ہماری فیمیل کچن میں جانی ہے, کھانا بنانی ہے, وہ شام میں بھی لگائیں. لڑکوں کے لیے پمپلز کا میں ضرور بتاؤں گا, لڑکیوں کے لیے بھی, کہ آپ باہر کا فاسٹ فوڈ کم کر دیجیے پلیز. فاسٹ فوڈ سے پمپلز انکریز ہوتے ہیں, خاص طور پیزاز, برگرز, جو آج کل بہت سارے شاورماز آئے ہوئے ہیں, ہوم ڈلیوریز آ گئی, آپ وہ کرائیے, ہم بھی کراتے ہیں. چینج کر دیجیے, سینڈوچز لے لیجیے, آپ جوسز لے لیجیے, آپ باربیکیو اسٹف لے لیجیے, آپ چیزیں وہ لیجیے جو کہ آئل کے اندر آئل بیسڈ نہ ہو. گرین اینڈ پروٹین کی طرف تھوڑا دھیان کریں, اور آپ تھوڑا آپ کی اسکن بہت اچھی رہے گی. آئل, لیمو پانی یوز کریں, ہیو لاٹس آف وائٹامن سی, لسی, دہی از ایکسلنٹ فار یور اسکن. لیکن وہ ویٹ کا بھی تو پھر پرابلم ہوتا ہے نا, تو ویٹ کا خیال رکھتے ہوئے آئی ایگری وتھ یو, تو اب گرین لیفی ویجیٹیبلس پہ آ جائے. اچھا, لیمبو از ونڈرفل, لیمبو تو آپ کا ویٹ بھی کم کرے گا, شوگر والوں کے لیے بھی اچھا ہے, بلڈ پریشر والوں کے لیے. لیمبو پانی آپ بنا کے خود پیا کریں, جیسے کنجمین جیسے ہوتا ہے, یا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کی اسکن کو گلو بھی, کیونکہ
लींबू में विटामिन सी भरपूर है, आपकी स्किन को ग्लो देगा। आप एक नाइट क्रीम जरूर लगाइए, नाइट क्रीम आपको एक विटामिन सी जिसमें जरूर होना चाहिए, वो आप स्पेशली आइस के इर्द। और प्लीज मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कम कर दें, तो कोशिश रात के 10 बजे ना करें। व्हाइटनिंग क्रीम्स लोग लगाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, which contains steroids by the way। अच्छा हाँ, देखिए ये तो आप जैसे मेरे पास आप आएंगे, मैं आपको खुद सारी उसको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, इस पे कोई स्टीरॉइड नहीं होगा, कोई मर्क्यूरी नहीं होगा, कोई हाइलुरोनिक एसिड नहीं होगा, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से। बिकॉज मेरा ये दावा है कि आपकी स्किन को बेहतर होना है, खराब नहीं होना। आखिर ही तो देखते हैं, बिल्कुल चेहरा देखते हैं, हिफाजत की जाए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर देखते हैं फलां टोट के अपने घर पे आजमाने बैठ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि हर जो ई कॉमर्स पेज है वो कोई सीरम निकाल के, कोई ब्राइटनिंग सीरम है, कोई हाइलुरोनिक है, कोई नाइसिनामाइड है, कुछ है। अच्छा, उनको इस्तेमाल कैसे करना ये हमें पता नहीं है। कोई रात को लगा रहा है, कोई नाइसिनामाइड दिन को लगा रहा है। ये कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो नाइसिनामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, प्लीज डोंट अप्लाई विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। एक तो हम लोग देख के बड़ा करते हैं, ठीक है, टोट के मैं भी और भी चैनल से बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी मैंने क्रीम बनाई थी, दबंग क्रीम, उसका नाम था दबंग। अच्छा। दाल से दही, बे से बेसन, नून से नाली का तेल और गाफ से घी ग्वार, जो कि है आपका एलोवेरा, इसको मिक्स करके पहले आप यहाँ पे टेस्ट करें। अच्छा। अगर रेडनेस, बर्निंग, इचिंग हो तो नहीं लगाइए। उसके साथ साथ आपको कोई भी क्रीम नाइट में लगानी है, उसमें ये जरूर रखिएगा विटामिन सी जरूर होना चाहिए उसके अंदर। विटामिन सी इज वेरी सेफ, और विटामिन सी आपकी स्किन को कोलेजन बनाता है, जो आपकी स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट करता है। पहला रीजन आपका, सबसे पहला इफेक्ट हम सबसे पहले आइस को देखते हैं। आइस के इर्द अगर डार्क सर्कल्स हों, रिंकल्स ज्यादा हों, तो आप एकदम से यू फील कि यार दिस पर्सन नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मोबाइल फोन्स का मैं बता रहा था कि थोड़ा सा कम कर दें, जल्दी सो जाए करें, 10 o'clock तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठे, मोबाइल ऑफ रखें। आप एक काम ये जरूर करें कि फोन में एक मोड भी होता है ना, जिससे वो ब्लू लाइट को आप कम कर देते हैं, वो अगर आप कम कर दें, अगर आपको यूज करना ही है ऑब्वियसली। अगर आप ऑनलाइन काम करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप कोई नाइट का काम नहीं करें तो जल्दी सोना बहुत जरूरी है। एक रिदम होता है बॉडी के अंदर जो कि जल्दी सोना, जल्दी उठने से आपको दैट इज वेरी हेल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने ये कहा ना कि आप जो नाइट क्रीम सजेस्ट करेंगे उसमें हाइलुरोनिक एसिड नहीं होगा, दूसरा एक वो नाइसिनामाइड आपने जो एसिड की बात की, लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना चाहते हैं, मॉइस्ट रखना चाहते हैं, तो आप हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करें, या अगर आप चाहते हैं जैसे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो कहते हैं कि आप ये वाला जो नाइसिनामाइड, उसके लिए आप अगर आए ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या मेरे पास है, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। आई गो वेरी स्लो ट्रीटमेंट से उससे फायदा हो जाए तो गुड इनफ ना, फिर हल्के हल्के ऊपर करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एजिलेइक एसिड है, ट्रेचिनोइन है, टी ट्री ऑयल है, नेवर यूज इट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टी ट्री ऑयल इज टेरिबल। नॉर्मली कहते हैं कि एक्नी के लिए आर या पार वाली बात है कि एक्नी जो है ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मटेरियल। आपको यू कैन गो इन डिप्रेशन, यू कैन गो इन टू स्ट्रेस। कोई हमारे पास, मेरे पास ऐसी गर्ल्स आती हैं, बॉयज आते हैं, जिनको एक्नी इतना है, उनको पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उनको ओरल मेडिकेशन देनी पड़ती है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ता है, तभी उनकी एक्नी ठीक होती है। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ फॉर ज्वाइनिंग बाखबर सवेरा। और अब डॉक्टर की, डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, मशवरे के बगैर कुछ भी ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने मुंह पे ना इस्तेमाल करें प्लीज। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और कहते हैं कि घर के बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं, और एक पॉइंट आता है जहां पर आपके पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं। कभी आपने देखा नहीं होता अपने पेरेंट्स को ऐसे बच्चों वाली बातें करते हुए, या ऐसे मतलब बच्चा बनते हुए ना, तो वो आप एक बड़ा एक फील होता है आपको कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। तो मशरक़ी माशरे में ख़ास तौर पर हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि माँ बाप से हुस्न सलूक की बार बार तंबीह की जाती है, बड़ों के साथ हुस्न सलूक से रहना, प्यार से रहने की बड़ी तंबीह की जाती है। और हमारा बड़ा जो एक कल्चरल स्ट्रक्चर है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आपने अपने बड़ों से अच्छे से रहना है, अच्छा रवैया इख्तियार करना है। आज हम मना रहे हैं सीनियर सिटीजन, या फिर अगर उसको ये कहें कि बुजुर्गों का आलमी दिन। यकीनन हम में से हर किसी को के ऊपर एक ना एक दफ़ा ये वक्त आना है कि वो भी ओल्ड एज में जाएंगे, और तब उसको बहुत शफकत की, बहुत प्यार की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं साइम। हम सब पर वो वक्त आता ही है कमोबेश कि जब अपने बूढ़े बुजुर्गों की, अपने प्यारों की देखभाल की जिम्मेदारी भी हम पर आती है। जब किसी ख़ानदान पर वो वक्त आता है तो इस बात को आप यकीनी बनाइए कि बुजुर्गों के साथ एहतराम से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए और सब्र से पेश आइए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं।
تو جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی طرح ہی بعض اوقات بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی پسند کا بھی خیال رکھیے، ناپسند کا بھی خیال رکھیے، ان کی ضروریات جانیے، سب سے بڑھ کر ان سے بات کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ پھر جب وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ان کی قدر کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ کو ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ باپ سرادے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو جب ماں باپ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا دادا دادی نانا نانی، تو ان کے ساتھ پیار سے احترام سے پیش آئیے. آج سینئر سٹیزن یا بزرگوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ہر دن ہی مجھے لگتا ہے کہ بزرگوں کا کے ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو ان کا بہت 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 خیال رکھیے. چلے جی، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں تو آپ لکی ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں. بارش کا موسم ہے، باہر سیلابی صورتحال ہے پورے کراچی میں. گھر کے اندر رہیں، اسٹے انڈورس، اسٹے سیف، کیپ یور لوڈ ونس کلوز. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 میں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.